अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद तालिबान मुल्क भर में अपने कदम मजबूती से जमा चुके हैं, लेकिन आलमी बैनुल-अक़वामी सियासत में उनकी पोजीशन अभी भी मुस्तहकम नहीं हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में तालिबान ने शिरकत के लिए खत लिखा था, मगर उन्हें शिरकत की दावत नहीं दी गई। दूसरी तरफ अमरीका की जानिब से आलमी तंजीमों और NGOs को तालिबान हक्कानी नेटवर्क के साथ लेन देन के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इस वक्त आलमी सियासत में तालिबान का क्या मकाम है और मुस्तकबिल करीब में क्या तालिबान आलमी बरादरी का हिस्सा बन सकेंगे? इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरशद यूसुफजई साहब। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरशद साहब, क्या आप समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में तालिबान को मदऊ किया जाना चाहिए था या नहीं? जी बिल्कुल उसमें मैं समझता हूं कि तालिबान ने जो रिक्वेस्ट की थी, उनके फॉरेन मिनिस्टर मुल्ला अमीर खान मुत्तकी साहब ने जो एक खत लिखा था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को कि उनको इसमें दावत दी, उनको शिरकत करने की इजाज़त दी जाए और उनको बात करनी दी जाए। तालिबान हक बजाने है कि ऐसी रिक्वेस्ट करें, क्योंकि उनका एक गिला हमेशा से इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये रहा है कि 2002 के बोन कॉन्फ्रेंस में तालिबान को इनवाइट ना किया जाना एक इंतहाई अफसोसनाक अमल था, और अगर वहाँ पर ये बातें हो जाती तो शायद जंग इतनी ना होती अफगानिस्तान में, शायद आज हालात बदले होते। लेकिन ये जो रिक्वेस्ट आई है अमीर खान मुत्तकी साहब की जानिब से, इससे पहले यही रिक्वेस्ट एक मुल्ला बरादर अब्दुल गनी बरादर ने की थी यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल से काबुल में एक मीटिंग में, जिसमें 5 तारीख को इस महीने के थी। लेकिन अभी जो इशू था वो आप सबको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस के जनरल एक तरीकाकार होता है कि कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो उसमें फिर एक कमेटी डिसाइड करती है, और वो कमेटी उसकी मीटिंग कल यानी मंडे को पॉसिबल होगी। इससे पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। सही। तो अरशद साहब, अमरीकी महकमा खजाना की जो हालिया स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक वाशिंगटन जो है वो तालिबान की मजीद इमदाद के लिए 2 लाइसेंस जारी करेगा। तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि इन दी एंड अमरीका जो है वो तालिबान को अफगानिस्तान की हकीकत तस्लीम कर लेगा? जी, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि अमेरिका और तालिबान जो हैं अपनी वो दुश्मनी को अब भुलाकर एक दोस्ती अगर ना भी हो तो कम से कम एक कोऑपरेटिव ताल्लुक रखना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान को वो रिकंस्ट्रक्ट करें, और इसी तरह तालिबान भी समझते हैं कि अमेरिका ही वाहिद जिम्मेवार है अफगानिस्तान की बर्बादी का। तो अमेरिका भी ऐसा चाहेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, बहुत से यूरोपीय ममालिक और इसके अलावा एशियन रिपब्लिक जो हैं मुख्तलिफ ममालिक, वो मुसलसल तालिबान से मिल रहे हैं, और यही प्रेशर बिल्डअप हो रहा है अमेरिका पर भी और यूरोपियन कंट्रीज पर भी कि वो तालिबान के साथ मामलात जल्द अज जल्द ठीक करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अफगानिस्तान में मजीद लोगों की जिंदगियां जो है वो फाइनेंशियल क्रंच की जानिब जा रही हैं, वहाँ पर गुर्बत का भी इजाफा हो रहा है। तो फिर तालिबान वही ब्लेम इन पर लेकर आएंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट नहीं कर रही। अमेरिका ने जो हालिया डिसीजन लिया है हक्कानी नेटवर्क के साथ और दूसरों के साथ काम करने के लाइसेंस जारी करना, हक्कानी नेटवर्क को स्पेशली जो ब्लैक लिस्ट है उससे हटाना, तो ये पॉजिटिव स्टेप्स हैं उसी जानिब जिस तरफ तालिबान चाहते थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती थी कि अफगानिस्तान में आने वाली हुकूमत जो है वो पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहाल करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो गुज़िश्ता चंद रोज़ में फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी के साथ बहुत अहम लोगों की मुलाकातें हुई हैं, जिस तरह आज कजाकिस्तान के सफ़ीर आए थे आलम खान यासीन यल्देयोव। उसके अलावा कल टर्किश अमीर की मुलाकात हुई थी उनसे, उससे पहले दिन भी किर्गिस्तान के मिनिस्टर आए थे, एम्बेसडर आए थे, और 2-3 दिन पहले चाइनीज एम्बेसडर वांग यू की मुलाकात हुई जो इंतहाई प्रोडक्टिव रही है। तो ये सब इंडिकेशंस हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता तालिबान को कबूल करने जा रही है, और इस बात का एक जो सबूत दिया था वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि बहुत जल्द बहुत से ममालिक तालिबान को रस्मी तौर पर कबूल कर लेंगे। सही। अरशद साहब, तालिबान का जो इंसानी हुकूक के हवाले से और ख़ासतौर पर औरतों के हवाले से रिकॉर्ड जो है वो बहुत ख़राब है, और हालिया वाक़े में हमने देखा है कि हरात में तालिबान ने जो 4 अफराद हैं उनकी लाशें चौक पर लटकाई हैं। तो इस सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि तालिबान जो उनकी इंसानी हुकूक की पॉलिसियां हैं उन पर वो नजरसानी करेंगे? जी, जिस तरह आपने इन 2 बातों का जिक्र किया, इसके अलावा तीसरी बात ये है, और वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी गैर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो,
میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس میں افغان طالبان کو مستقبل میں بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ طالبان نے بار بار یہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے یہ پرومسز کیے ہیں کہ ہم انسانی حقوق میں مکمل ان کو خواتین کو اور مردوں کو، اور اس کے علاوہ گرلز ایجوکیشن یعنی لڑکیوں کی تعلیم پر ہم مکمل ان کو شریعت کے مطابق آزادی دیں گے۔ اب مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ شریعت میں جو کچھ ان کو روا رکھا گیا ہے، شاید طالبان اس کے مطابق ابھی تک لائن پر نہیں آئے، کیونکہ جو ان کے دعوے تھے کہ ہم ان کو سیگریگیٹڈ سسٹم میں تعلیم دیں گے، اس میں تو یہ ظاہر ہے یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی اتنی فائنینشیل اسٹرینتھ نہیں ہے کہ ہم ان کو الگ سے پرووائڈ کر سکیں، اور وہ اس سلسلے میں بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو واقعات پیش آ رہے ہیں، لڑکیوں کو اس طرح مارنا، ان کو گھیراؤ کرنا، ان کو تعلیم سے روکنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مڈ یا لو لیول پر ہوتے ہیں، جو سپاہی ہوتے ہیں، وہ اکثر اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو گراؤنڈ لیول پر کمانڈرز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سینئرز بارہا کہہ چکے ہیں، کئی فورمز پر کہہ چکے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ لیڈران کو چاہیے کہ ان واقعات کی روک تھام کریں، اور جو ایسے واقعات ہوئے ان میں ملوث افراد کو ان کو بلا کر ان سے پوچھ تاچھ کی جائے کہ کیوں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح کنٹینیویشن رہی تو طالبان کے لیے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوگا۔ اس میں ایک یہ بات ہے کہ کمیونٹی جو بھی ہے، جتنے بھی ممالک ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ طالبان ان سلسلے میں ان واقعات میں نرمی دکھائیں گے، اور ان سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان 20 سالوں میں سیکھ گئے ہوں گے اور وہ اپنی جو پالیسیاں ہیں جو ان کی ماضی میں رہی ہیں ان پر نظر ثانی کریں گے۔ اچھا ارشد صاحب، کیا چائنا جو ہے وہ مغربی دنیا کی تائید کے بغیر طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گا؟ میں سمجھتا ہوں چائنا دوسرے ممالک سے ایک سینس میں مختلف ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور ان کا کام اکثر یہی ہوتا ہے کہ کسی ملک میں انویسٹمنٹ کرنا، وہاں پر اپنے ریٹرنز کی دیکھ بھال کرنا، وہاں پر اپنے انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن کرنا ہے۔ وہ چاہیں گے کہ افغان طالبان کے ساتھ ان معاملات میں آگے جائیں، وہاں پر افغانستان میں جو بھی کنسٹرکشن کا کام ہے، جو سڑکوں کی تعمیر ہے، نئے سڑکیں بنانا ہے، اس پر چائنا انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کا انٹرسٹ زیادہ تر معدنیات میں، منرلز میں ہوگا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ افغانستان ایک خزانہ ہے اس لحاظ سے۔ تو چائنا اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کو نہیں دیکھے گا کہ ان کی کیا رائے ہے یا کیا وہ سوچتے ہیں۔ اگر چائنا کو ایک فیوریبل انوائرمنٹ ملتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ملنے جا رہی ہے، کیونکہ افغان طالبان اس وقت اگر دنیا میں کسی پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ چائنا اور قطر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز کے ساتھ وہ بہت حد تک باتیں ڈسکس کر چکے ہیں اور مزید کرنے جا رہے ہیں، اور ہم عنقریب دیکھنے جائیں گے کہ ایگریمنٹ سائن ہوں گے اور چائنیز افغانستان میں کام کرنے جائیں گے، اور اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک دن ضرور ایسا ہے کہ چائنا افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گا۔ صحیح۔ تو پاکستان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان حکومت نے بھی اس مرتبہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں جلد بازی نہیں دکھائی ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، پاکستان کی اپنی مجبوریاں بہت ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے قریبی، سب سے امپورٹنٹ نیبرز ہم ہی ہیں افغانستان کے، اور یہی بات افغان طالبان کو بھی پتا ہے، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم ایسے حالات میں اس وقت گرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم پاکستان اگر افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے دباؤ بہت بڑھے گا، ہم پر فشار آئے گا، شاید سینکشنز کا بھی سامنا کرنا پڑے، یا کم از کم ایک صورت ہوگی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں اس سلسلے میں پھر تنگ کرے گی، ہمارے اوپر مسئلے کھڑے کرے گی کہ کیوں ہم نے جلد بازی کی، یا کیوں ان کی شہ کے بغیر ان سے پہلے ہم نے افغان طالبان کو منظور کیا۔ تو پاکستان بہت کاشس اسٹیپس لے رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہوں گے تو ہی پاکستان میں ایک تو امن آئے گا، اس کے علاوہ بہت بڑے ہمارے پاس چانسز ہیں کاروبار کو پاکستان اور افغانستان کے بیچ توڑ دینے کو، اس کو اور مزید اچھا اور بہتر بنانے کے لیے۔ لیکن پاکستان ظاہر ہے انتظار کرے گا جب تک کوئی ویسٹرن ممالک یا کم از کم ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں کوئی ممالک
افغانستان میں طالبان کی حکومت تسلیم نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت تک انتظار کرے گا. پاکستان اس وقت تک انتظار کرے گا. اچھا ارشد صاحب، انڈیا شاید جو واحد ایسا ملک ہے جو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہا، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ابھی تک اس شوق سے نہیں نکلی کہ ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ افغانستان میں تقریباً مکمل ڈوب گئی ہیں، اور اس کا دوش ہے، اس کا الزام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا بلکہ خود انڈیا کو ہی اس کا الزام جاتا ہے. میری جتنی باتیں ہوئی افغان طالبان سے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اتنا کیا ہوتا کہ افغانستان میں کنسٹرکشن کے ساتھ یا جو بھی کام جاری تھا اس کے ساتھ اگر ہم سے روابط رکھتے، اگر ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا، کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی، تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا ہوتا. پاکستان کے رول کو دیکھتے ہوئے اور پھر پاکستان کے ساتھ قربت کو دیکھتے ہوئے، اس کے ساتھ چائنا کو دیکھتے ہوئے اور ایران کو دیکھتے ہوئے افغان طالبان پر یہ نہیں چاہیں گے کہ انڈیا کو افغانستان میں ویسا مقام دیا جائے جو کہ پچھلی حکومت میں، جو اشرف غنی کی حکومت میں دیا گیا تھا. اور افغان طالبان اگر ان کے ساتھ کاروبار یا کسی قسم بھی فیوچر میں تعلقات رکھیں گے تو وہ اس لیول پر نہیں ہوں گے جو دوست ممالک، اور دوست ممالک میں اسپیشلی پاکستان کا ذکر آتا ہے، چائنا کا ذکر آتا ہے، جو دوست ممالک کو فیسلٹیز یا ان کو فوقیت حاصل ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی حکومت اگر اپنے ڈوبے ہوئے انویسٹمنٹس کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتی ہے تو ان کو افغان طالبان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک تو شروع کرنا چاہیے، پھر اس میں تیزی لانی چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ دوحہ میں یا کابل میں جہاں پر بھی ہو سکے افغان طالبان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ ریئل کام کرنے کی باتیں کرے، یہ نہ کہ وہ پھر اس سوچ میں رہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی پروسیبل کے خلاف استعمال کرے، بلکہ حقیقی طور پر افغانستان کے ریکنسٹرکشن کے کام میں ہو. اگر وہ اس میں سوچ رکھیں گے اس میں ان کو بڑا فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ افغانستان میں بہت ان کے لیے بہت کچھ ہے کام کرنے کے لیے. صحیح، زمینی حقائق جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کر جو خطے کا مفاد ہے اس کو سوچیں. بہت شکریہ ارشد یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، مجھے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بین الاقوامی سیاست کے تناظر میں امریکہ اور چین کے تعلقات کا مستقبل اس وقت کا سب سے اہم موضوع بنا ہوا ہے. سرد جنگ کے خاتمے کے بعد 1990 کے بعد سے اب تک 3 دہائیوں کے عرصے میں امریکہ کم و بیش بلا مقابلہ دنیا کی واحد سپر پاور رہا ہے، لیکن اس دوران چین معاشی اور فوجی ترقی کے مراحل طے کرتا رہا. گزشتہ 10 برس سے چین عالمی سیاست میں ایک مضبوط ترین فریق کا کردار خاموشی سے نبھاتا آ رہا ہے. امریکہ کی افغانستان سے حالیہ واپسی جو ہے اس کو دنیا بھر میں امریکہ کی شکست قرار دیا جا رہا ہے، اور اس شکست کے بعد جہاں امریکی وقار کو شدید دھچکا پہنچا ہے وہاں پر چائنا پہلے ہی اکنامک کوریڈور کی صورت میں خطے میں اپنے قدم مضبوط کر چکا ہے. اب افغانستان میں امریکی شکست کے بعد چائنا کا جو رسوخ ہے اس میں مزید اضافے کا امکان بھی ہے. ایک طرف امریکہ اپنے سپر پاور سٹیٹس کے obsession کا شکار ہے تو دوسری طرف چائنا امریکی شکست کے بعد کی صورتحال کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کا سوچ رہا ہے. اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب، یو این سیکریٹری جنرل نے جنرل اسمبلی میں خطاب میں یہ خبردار کیا کہ چین اور امریکہ کے درمیان امکانی نئی سرد جنگ پہلے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک، زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا دوسری سرد جنگ کے دور میں داخل ہو رہی ہے؟ یہ تو تقریباً داخل ہو چکی. اس میں بہت سارے بیانات اور جو ایگریمنٹس ابھی نئے شروع ہو رہے ہیں، جس میں کوارڈز ہے، جس میں اوکاس ہے، اور جو پہلے بیان ٹرمپ سے لے کے شروع ہوا، جو بائیڈن بیان دے رہے ہیں چائنا کی کنٹینمنٹ کے بارے میں، اور پھر جس طرح رشیا چائنا ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہیں، جس طرح چائنا، رشیا، ترکی اور باقی ان کے اس بلاک کے لوگ جو اس طرف ہیں، جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بھی ممبرز ہیں ایکسیپٹ انڈیا، حالانکہ انڈیا نے بھی شامل ہوا تھا پہلے، لیکن زیادہ تر یہ کنٹریز اپنی ملٹری پوسچرنگ کر رہے ہیں. ملٹری ایکسرسائز کا مطلب ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور پھر اب تو بلکہ کھلے عام یہ بات ہو رہی ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے. اور اب ڈپلائمنٹ اگر دیکھا جائے، اسٹرنگ آف پرلز، جس میں چائنا، پاکستان، میانمار اور سری لنکا اور جا کی وہ اسٹیٹ آف ملاکا
اور ساؤتھ چائنا سی تک جاتا ہے. اسی طریقے سے اسٹرنگ آف الائنس دوسری سائڈ پر آپ دیکھ لیں جو کہ انڈیا, امریکہ, فلپین, جاپان, آسٹریلیا کو. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو بالکل صاف ظاہر نظر آتا ہے کہ یہ کولڈ وار کی جو سیکنڈ کولڈ وار کی ایک شاخسانہ نظر آتا ہے, اور اس میں اب تو کوئی بات شک کی گنجائش رہ نہیں جاتی ہے. اور خاص طور پہ جو ابھی حال ہی میں ایک معاہدہ ہوا ہے اور جو کہ عسکری معاہدہ ہوا ہے پہلی مرتبہ ساؤتھ چائنا سی اور انڈو پیسیفک اوشن میں ڈپلائمنٹ کے لیے, جو کہ خاص طور پر جس میں کہ آسٹریلیا ہے, یو کے ہے, امریکہ اور برطانیہ ہے. جی تو اس میں اس لحاظ سے تو یہ ملٹری جب پوسچرنگ ہو جائے اور تو اس کے بعد تو پھر گنجائش رہ نہیں جاتی, اور چائنا نے اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے, چائنا نے اپنا اس پہ اعتماد دکھایا ہے. تو یہ آپ کے سوال کا ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ یس اٹ ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ, اینڈ ناؤ ونس اٹ ہیز اسٹارٹیڈ اٹ ول ہیو اٹس امپیکٹ ان دی انٹائر ریجن, اینڈ ول ہیو اٹس it will have reaction from the other side. تو اس لحاظ سے یہ ہیٹ جنریٹ ہوتی جائے گی. اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ رشیا چائنا جو اسپیس ویپنائزیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ چل رہے ہیں, اس سے امریکہ اور اس کے الائز کو بہت زیادہ فکر ہو گئی ہے, اور دوسری طرف چائنا کو بہت زیادہ فکر ہو گئی ہے جب وہ چائنا دیکھتے ہیں کہ الائنس خاص طور پہ امریکہ جس کا کہ ملٹری کا بجٹ صرف $700 بلین کا ہے, جبکہ چائنا کا صرف $171 بلین کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا کی ملٹری ابھی اس لیول پر نہیں پہنچی ہے جس لیول پہ امریکہ کے عسکری قوت پہنچ چکی ہے. اور جب اس کے الائز برطانیہ, آسٹریلیا جب مل جاتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر اس کے الائز کو آپ دیکھتے ہیں تو اور زیادہ طاقت اور قوت کی مستحکم ہو جاتی ہے. تو لیٹسٹ اگر دیکھا جائے جو نیوکلیئر سب میرین کے بارے میں جو یہ ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کر رہا ہے امریکہ آسٹریلیا کو, اس سے شدید جس میں پائے جاتے فکر پائی جاتی ہے, کنسرن پایا جاتا ہے چائنا کی طرف سے. جی صحیح. تو ڈاکٹر صاحب حالیہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے سپر پاور سٹیٹس کو اس میں کسی بھی دوسرے ملک کی شراکت داری جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا. دوسری طرف جو چین کی طاقت ہے وہ بھی بڑھتی ہوئی طاقت جو ہے, خاص طور پر معاشی طاقت, وہ امریکہ کو پریشان کیے ہوئے ہے. تو کیا یہ جو صورتحال ہے یہ امریکہ کی جو جیو اسٹریٹجک پالیسیاں ہیں ان پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ امریکہ نے تو اس پہ ظاہر کر دیا کہ جو ان کی جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک پالیسی کا جو حصہ ہے اس میں امریکہ نے بتا دیا ہے کہ اب ہم اپنی تمام فارن پالیسی کا رخ اس لحاظ سے موڑیں گے کہ وہ چائنا کی کنٹینمنٹ شروع کر دے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کر دیا. اس سلسلے میں انہوں نے اپنے معاہدات شروع کر دیے ہیں. اگر انڈیا کے معاہدے دیکھیں, انڈیا اور امریکہ کے معاہدے دیکھیں آپ, تو وہ جو ڈیفنس کوآپریشن کے معاہدے ہیں, جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے معاہدے ہیں, اس کو اگر آپ دیکھیں, اور جو انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاہدے ہیں, اور جو اس وقت جو بائیڈن اور مودی کے درمیان جو اس وقت میٹنگ ہوئی ہے, اس میں بھی ملٹری کوآپریشن, ملٹری ایگریمنٹس, ملٹری ڈپلائمنٹ, ملٹری ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, ملٹری انڈسٹریلائزیشن, امریکہ انڈیا. تو انڈیا, امریکہ, جاپان, امریکہ, آسٹریلیا اینڈ آل دیز کنٹریز جو اس ریجن کے ہیں, جس کو امریکہ اپنے ساتھ ملا کے اپنی قوت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ 16,000 کلومیٹر ناٹیکل کلومیٹر کا یہ جو ایریا ہے پانی میں, جو انڈو پیسیفک ایریا میں, جس سے کہ چائنا 80% آف آئل اور اپنی تمام ٹریڈ اس راستے سے گزارتا ہے, وہ 16,000 کلومیٹر پہ ایکسپوز ولنریبل ہو جاتا ہے چائنا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا کو جس وقت چوک کرنا چاہیں یہ ممالک جو چائنا کے خلاف کنٹینمنٹ کا جو ارادہ رکھتے ہیں, یعنی کہ امریکہ اور اس کے الائز, تو وہ کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے چائنا چاہ رہا ہے کہ جلد از جلد سی پیک کا جو یہ ٹکڑا ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا ایک آخری حصہ, اس کو کمپلیٹ کرے, تاکہ یہ جو اس کی ولنریبلٹی ہے, جو اس کے خدشات اور خطرات ہیں اس جگہ سے جہاں سے کہ یہ سارے کوارڈز اور پاس کے ذریعے صف بندی کرنا چاہ رہی ہیں, تو اس سے بچ کے وہ سیف راستہ جو کہ 5,000 کلومیٹر کا روڈ کے ذریعے ہے پاکستان کے تھرو, وہ اس کو سیف راستہ ملتا ہے, وہ اس کو اس تکمیل کی کوشش کر رہا ہے.
لیکن جب تک وہ معاملہ ہو اس وقت تک تو چائنا کافی ایکسپوز ہو جائے گا. چائنا دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈنگ قوت ہے 2013 سے, اور چائنا دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ قوت ہے پوری دنیا کی, اور چائنا کا ٹریڈ 17.6 ٹریلین ڈالر کا ہے. تو چائنا جب اتنا, اور چائنا بتدریج اپنا ڈیفنس کا بجٹ بھی بڑھا رہا ہے. چائنا نے کچھ ٹیکنالوجیز ایسی حاصل کرنی ہیں جو کہ اپنے چھوٹے چھوٹے فریگیٹ اور چھوٹے چھوٹے ویسلز کے ذریعے بڑے جہازوں پر حملہ کر سکتا ہے. چائنا اسپیس ٹیکنالوجی میں اہم پلہ آ گیا ہے امریکہ کے, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے وہ اسی لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اگر چائنا کو چوک کرنے کی کوشش کی گئی ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے یا اسٹیٹ آف ملاکا کے استعمال سے, تو چائنا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہے گا. اور چائنا پہلے کہہ چکا ہے جب امریکہ اور اس کے الائز نے سیلنگ شروع کی, انہوں نے کہا کہ جوائنٹ سیلنگ ان دی ساؤتھ چائنا سی, تو چائنا اس وقت اٹھ کھڑا ہوا اور چائنا نے کہہ دیا کہ ناؤ یو آر کراسنگ دا ریڈ لائن, جس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ سیلنگ کرتے ہوئے واپس آ گئے. تو اس صورتحال کو اگر دیکھیں تو پھر یقیناً یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب جو امریکہ نے وڈرا ہوا ہے افغانستان سے یا مڈل ایسٹ سے اپنی ڈپلائمنٹس کو کم کر رہا ہے, عراق سے پہلے کر چکا, سیریا سے پہلے کر چکا, اب ان کے پالیسی ساز جتنے بھی پالیسی میکنگ ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ یہی کر رہے ہیں کہ ساری کی ساری اپنی قوت کنورج کر رہے ہیں چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے. تو اس کنٹینمنٹ کے حوالے سے اب سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, اور جو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک جتنی بھی پوسچرنگ ہو رہی ہے فارن پالیسی میں امریکہ کے, وہ اس حوالے سے آج کل. اور ساتھ میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن ہے وہ پیوٹن کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو چین ہے وہ روس کے لیے بھی خطرہ ہے. نہیں, وہ تو دیکھیے پہلے ان کے جو معاملات تھے وہ دوسرے تھے. اب چین اور روس تو ایک نہیں کئی اپنی عسکری وہ کر چکے ہیں وہ قوت کا مظاہرہ امریکہ کے لیے, اور وہ امریکہ کے سرحدوں کے ساتھ بھی کر چکے ہیں اور اپنی علاقے میں بھی کر چکے ہیں. اور چائنا اور رشیا اب ان کا کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے جیسا پہلے تھا. مثال کے طور پر افریقہ میں رشیا جہاں جہاں کام کر رہا ہے چائنا وہ کام نہیں کر رہا ہے, اور چائنا اور رشیا اس وقت اسپیس میں جوائنٹ وینچر ساتھ کر رہے ہیں. اور اسی لیے میں نے تذکرہ کیا کہ اسپیس ویپنائزیشن جو چائنا اور رشیا مل کے کر رہے ہیں اس سے امریکہ بہت فکر مند ہے. تو لہٰذا جو بائیڈن کی تو کوشش یہ ہوگی, لیکن جب جو بائیڈن نے رشیا کے خلاف سینکشن لگایا ہوا ہے یوکرین کے حوالے سے, تو اور پھر وہاں میزائل کی ڈپلائمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ, تو پوٹن کو جتنا بھی کہے جو بائیڈن اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا یہ تو ایک نیچرل بلاک کی پوسچرنگ ہو گئی ہے جس کے تحت رشیا چائنا ابھی سے ہم آہنگی ان کی ہے, اور آگے جا کے بھی ان کی ہم آہنگی نظر آتی ہے. اور نہ صرف عسکری لحاظ سے بلکہ ٹریڈ اور کامرس کے لحاظ سے بھی چائنا بہت بڑا خریدار ہو گیا ہے گیس اور آئل کا رشیا سے. اسی طریقے سے ٹریڈ بھی انہوں نے کافی بڑھا دی ہے, اور اب جو یوریشیا ہے اس میں رشیا سے اس کی گزرگاہیں کافی گزرتی ہیں. صحیح ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ ملیٹریلی اپنے آپ کو جو ہے بڑا اسٹرانگ کر رہا ہے, اسٹرینتھن کر رہا ہے. دوسری طرف جو بائیڈن ہے اور وہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں یہ کہتے ہیں کہ عسکری جو انداز ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ڈپلومیسی کا طریقہ کار ہے اس کو جارحانہ انداز میں اپنانے کی کوشش ہے. اگرچہ کہ ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری وہ یہ کہتا بھی آیا ہے کہ ہم ڈپلومیسی پر یقین رکھتے ہیں, جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, لیکن ماضی میں ہم دیکھیں تو ماضی میں وارز انیشیٹ بھی کی گئی امریکہ کی طرف سے, اور پراکسی وارز کا بھی ہمیشہ سے حصہ رہا. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا وہ اپنے اس بیان پر قائم رہے گا یا جو ہے وہ ماضی کی طرح جو ہے وہ اس سے پھر جائے گا؟ نہیں, اس بیان پہ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو تضاد ہے اس بیان میں, اپنے ہی جنرل اسمبلی کے ڈیلیبریشن میں اور تقریر میں انہوں نے ہیومن رائٹس کا ذکر کیا, ڈیموکریسی کا ذکر کیا, لیکن اس میں اپنے یو این جس پلیٹ فارم سے وہ تقریر کر رہے تھے جنرل اسمبلی میں, اسی یو این کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو کہ
ہیومن رائٹ کمیشن ہے اس نے 2 ایسی رپورٹیں شائع کی ہیں کشمیر کے حوالے سے جو وہاں ظلم اور بربریت اور زیادتی چل رہی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اس حوالے سے. اسی طرح جب مودی سے بات ہوئی پہلے تو بہت بڑے وہ ایڈوکیٹ تھے جو بائیڈن اور کملا ہیرس بھی کہ جی ہیومن رائٹس اور کشمیر کی بات بھی پہلے کی تھی انہوں نے, لیکن اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ذکر تک نہیں کیا ہر لحاظ سے. صرف دہشت گردی کی باقی جگہوں پر ذکر ہوتا رہا, پراکسی وار کا ذکر ہوتا رہا, پرسکرائب لسٹ کا ذکر ہوتا رہا, 12 یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1267 کے حوالے سے جس کا کہ سارے کا سارا وزن افغانستان پاکستان پہ پڑتا ہے, لیکن کشمیر کے علاوہ تو پھر تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کس قدر روپ ہیں یاروں کے کہ خوف آتا ہے سرے میں خانہ جودا اور سرکار جودا. یعنی جب بات آتی ہے اس کو کرنے کی تو اس میں ڈیموکریسی کا کوئی انداز نہیں ہوتا ہے. جب افغانستان کے حوالے سے بات ہو, کشمیر کے حوالے سے بات ہو, جب ڈرون اٹیک کے حوالے سے بات ہو, یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے افغانستان میں جہاں انوسنٹ فیملی پوری کی پوری مار دی جائے اور بعد میں اپالوجی اس پہ کی جائے, تو اس وقت اس میں بڑا تضاد نظر آتا ہے. یہ بڑی طاقتیں جو ہیں خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کا اگر آپ کولیٹرل ڈیمیج صرف دیکھ لیں جہاں جہاں انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے عراق میں یا افغانستان میں, جس کا کہ ذکر ابھی آپ زیادہ نہیں سن رہی ہیں, افغانستان میں ڈپلیٹڈ یورینیم جہاں دنیا کی اس پہ تحقیق ہو چکی ہے, عراق میں تو اس سے کافی زیادہ تحقیق ہو چکی ہے, جہاں جہاں امریکہ نے اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ اور کی ہے چاہے وہ ڈرون کے ذریعے یا کسی اور. صرف پاکستان میں پرائم منسٹر پاکستان بتا رہے تھے کہ 484 انہوں نے ڈرون کے ذریعے بم برسائے ہیں, تو اس کے ڈپلیٹڈ یورینیم ہوتا ہے. آج کل کے اس ڈرون اٹیکس میں اور پریسیشن بمبنگ میں یہ ڈپلیٹڈ یورینیم 50, 60, 70 سال تک وہاں سے جو بچے بھی پیدا ہوں گے ان پہ بھی اس کا فرق پڑے گا ان کے نشو و نما پہ, اور وہ ڈسٹارٹڈ وہ ہو سکتے ہیں. تو امریکہ اس کی بات نہیں کرتا. امریکہ ڈیموکریسی کی جب بات کرتا ہے تو وہ بس دکھاوے کی زیادہ باتیں ہیں, اور جب ان کا انٹرسٹ وہاں آ جاتا ہے تو اس میں انہوں نے جو پہلے دنیا میں ثابت کیا ہے وہ اس کے برعکس ہے. ڈاکٹر صاحب, امریکہ کی جو افغانستان سے حالیہ واپسی ہے اس میں دنیا بھر میں امریکہ کی شکست اسے قرار دیا جا رہا ہے. امریکہ کی جو افغانستان میں شکست ہے اس کے بعد چین طالبان کو کس انداز میں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ چین کا تو طالبان سے پہلے بھی رابطہ چل رہا تھا, اور چین نے طالبان سے پہلے ہی ایک معاہدہ کیا ہوا تھا تقریباً وہ $3 بلین کا, جس میں کہ منرل ایکسٹریکشن کا ہے, اور چین تو طالبان کے ساتھ اس نے انگیجمنٹ کافی پہلے سے رکھی ہوئی ہے, اور چین نے بڑی اپنی سافٹ ڈپلومیسی کے تحت انگیجمنٹ رکھا ہوا ہے. چین کا کنسرن وہی ہے اپنے انداز میں جو پاکستان کا ہے یا جو سینٹرل ایشین کنٹریز کا ہے, جو ایران کا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. یہی ہم TTP کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. چائنا اس کو ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ کے حوالے سے کر رہا ہے, ازبکستان اس کو اپنے ازبکستان اسلامک موومنٹ کے حوالے سے کر رہا ہے, رشیا اس کو داعش کے حوالے سے کر رہا ہے, اور ایران اس کو شیعہ اہل تشیع جو وہاں ہیں افغانستان میں اس کے حوالے سے. تو ساروں کو کنسرن. اس کے علاوہ ان تمام ممالک نے افغان طالبان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ رکھی ہوئی ہے, اور افغان طالبان نے اس معاملے میں اپنی کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ اور بات ہے کہ جب تک کہ طالبان اپنے پوری گورننس کو, اپنی پوری گورنمنٹ مشینری کو اتنا زیادہ مربوط کر لیں کہ وہ تمام چیزوں کو روک سکے, اس وقت تک تو آپ دیکھ رہی ہیں آج بھی ہوا ہے ایک دہشت گردی کا حملہ, تو وہ تو ڈیلی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, باقی ممالک بھی اس معاملے میں ان کو کنسرنڈ ہے. لہذا اس کے علاوہ انگیجمنٹ پاکستان کی بھی بڑی اچھی چل رہی ہے, ان تمام ممالک کی انگیجمنٹ افغان طالبان سے چل رہی ہے, اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے تو بڑی اچھی ایڈوکیسی کی ہے کہ ان کو آپ بے یار و مددگار چھوڑیں گے. تو جو 20 سال آپ نے افغانستان پہ خرچہ کیا ہے یا جس مقصد کے لیے آپ افغانستان پہ گئے تھے, وہ مقصد آپ کا بالکل پورا نہیں ہو سکے گا بلکہ خاک میں مل جائے گا, کیونکہ وہ افغانستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہو گیا, پاکستان کا تو خیر ظاہر ہے اس میں بہت بہت بڑا نقصان ہوگا کہ پاکستان پہ اس پہ فرق پڑے گا ریفیوجیز کے حوالے سے, باقی حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے, لیکن دنیا اقوام کے اوپر بھی فرق پڑے گا جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے. تو عمران خان نے تو اس کو بڑے واضح طور پر بتایا ہے
اپنی جنرل اسمبلی کی اسپیچ میں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج جا کے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم کچھ ریلیکس کر رہے ہیں. اور کیا ریلیکس کر رہے ہیں کہ اب جو اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں یا باقی چند ادارے ہیں ان کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ امداد اپنی جاری رکھیں. اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ امریکہ انہوں نے فریز کیا ہے ایسیٹس وہ $9.5 بلین اس میں سے آگے چل کے اس کو ریلیز کرنا پڑے گا. اگر ریلیز نہیں کیا تو امریکہ ظاہر ہے کوئی دنیا کا کوئی علاقہ پھر سیف نہیں رہ سکتا. جی کنٹینیو کیجئے. اقوام متحدہ میں جب میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا اور میں کنٹری ہیڈ تھا تو صومالیہ کا بھی میں ہی سربراہ تھا اقوام متحدہ کی طرف سے. تو صومالیہ میں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں امریکہ گیا جہاں سے نکل کے وہاں اور جیسے ہاتھ صاف کر کے گیا تو وہاں اب بھی الشباب وہ آپریٹ کر رہی ہے جو ریجنل لیول پر بھی اور ورلڈ لیول پر. یمن کو دیکھ لیں, یمن سے دہشت گردی نکلی اور ہیتھرو ایئرپورٹ تک پہنچ گئی. اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کو یا کوئی بھی ملک اگر ڈیسٹیبلائز ہوگا تو دیٹ کوڈ بی اے بریڈنگ گراؤنڈ فار دی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اینڈ دیٹ از واٹ از دا پرابلم اینڈ دا کنسرن آف آل دیز کنٹریز انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس دے ہیو. سو اس لیے انہیں ضرورت ہوگی کہ آگے جا کے وہ اپنے فنڈز کو ریلیز کریں. نہیں کریں گے تو ہمارے لیے تو مصیبت ہے ہی ہے لیکن دنیا بھی اس سے سیف نہیں رہ سکتی. ڈاکٹر صاحب جو ابھی امریکی محکمہ خزانہ کی حالیہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے مطابق جو واشنگٹن ہے وہ طالبان کی مزید امداد کے لیے 2 لائسنس جاری کر رہا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ان دی اینڈ طالبان کو افغانستان کی حقیقت تسلیم کر لے گا؟ نہیں, یہ جو 2 لائسنس کر رہے ہیں یہی میں نے اس کا ذکر کیا کہ اس کا مطلب انہوں نے اپنے پہلے والی جو سوچ تھی اس میں کوئی لچک پیدا کی ہے. ایکسپٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو پاس ہوا تھا 9 سپٹمبر کو اس میں کچھ کنڈیشنز رکھی گئی ہیں. اس کنڈیشنز میں وومن رائٹ ہے, عورتوں کی نمائندگی, آل انکلوسیو گورنمنٹ ہے. افغان طالبان تو کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا بھی. 4-5 دن پہلے انہوں نے باقی جو فرقے کے لوگ ہیں باقی گروپ کے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے لیا ہے اپنے کیبنٹ میں. دیکھیے جب میں اقوام متحدہ میں تھا تو میں ایسٹ ٹیمور میں بھی میری رہی ہے وہاں تعیناتی اور وہاں کا جو فریڈم فائٹر اس کا نام ہے چنانا گوز ماؤ. تو جب اس نے بھی پہلی کیبنٹ بنائی تو اپنے ساتھیوں کو اور اپنے فریڈم فائٹرز کو پہلے اکاموڈیٹ کیا. طالبان نے بھی وہی کام کیا کہ جو ان کے ساتھ لڑتے رہے 20 سال ان کو اکاموڈیٹ کیا. اب جا کے جب انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے تو باقی گروپوں کو ناردرن الائنس کے باقی ازبیکس کو تاجکس کو انہوں نے رکھا ہے بھی. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ طالبان اپنی حد مسا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اکاموڈیٹ کریں. پرابلم یہ ہوتی ہے کسی بھی جگہ جہاں اتنی بڑی جد و جہد ہو, فریڈم فائٹ ہو, جہاں بہت سارے گروپ مل کے لڑ رہے ہوں جیسے طالبان میں بھی کافی گروپ ہیں تو وہاں پھر آپس میں بھی فرکشن شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں کچھ ہارڈ لائنر ہوتے ہیں, کچھ ملا برادرز کی طرح جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں پولیٹیکل معاملات کو جو وعدے کیے ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے امریکہ اور باقی ممالک دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک ان باتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے جس کا کہ ذکر سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن جو اس کا 9 سپٹمبر کو جو ہوا ہے اس میں اس کے مطابق, اور پاکستان نے بھی اپنی نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس میں یہی باتیں کی ہیں. آل انکلوسیونیس, ہیومن رائٹس, وومن رائٹس, ایجوکیشن, یہ ساری باتیں اور کی سرزمین کسی اور کے خطے کے لیے اور کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, امریکہ اور چین کے مابین جو بڑھتی ہوئی یہ مخاصمت ہے اس میں پاکستان کو ان دونوں ممالک کے ساتھ جو اپنے باہمی تعلقات ہیں ان کو کس طرح سے بیلنس کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو ظاہر ملٹی لیٹرلزم پر تو ہم ہمیشہ سے بلیو کرتے ہیں. پاکستان کی فارن پالیسی از بیسڈ آن ملٹی لیٹرلزم. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, اس کے اہداف حاصل کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں. ظاہر ہے ہم اس کو پوری طریقے سے تو کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ جس اسٹرکچر کو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اسٹرکچر اس چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے اس اسٹرکچر کو مزید اضافہ کرنا ہوگا, مضبوط کرنا ہوگا, مربوط کرنا ہوگا, تھوڑی سی اور ایکٹیو ہونا پڑے گا. اپنے تمام مشنز کو 3 طریقے سے دنیا کو باور کرانا ہوگا. ایک تو پبلک ڈپلومیسی کے تحت, دوسرا ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت اور تیسرا لیگل ڈپلومیسی کے تحت. تو ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں اپنے اسٹرکچر کو, فارن آفس کے اسٹرکچر کو
मजबूत रिसोर्सेज देने पड़ेंगे और मजीद उनको एक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके कुछ आप वाली जो बात कर रहे हैं कि हम दोनों साइड, क्योंकि हमारा अब भी जो फाइनेंशियल सिस्टम जितना भी है सारे का सारा ये जुड़ा हुआ है अमेरिकन सिस्टम से, और उसमें आप IMF ले लें, वर्ल्ड बैंक ले लें, हमारे 43 ट्रिलियन रुपीस का हमारे ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल तकरीबन डेट है। 110 से ज्यादा हमारा एक्सटर्नल डेट हो गया है डॉलर्स, 110 बिलियन डॉलर्स का। तो उस ऐसी सूरत में तो हमें मल्टीलैटरलिज्म के हिसाब से यानी दोनों साइड पर हमने बिल्कुल अपने आप को इज्तनाब नहीं करना है। हमें पता है कि दोनों साइड पे हमें बैलेंस करना है और पॉलिसी के स्ट्रक्चर को मजबूत करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफिज़ नासिर।